बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। मेरा प्रोग्राम भी शिकायत है और आज मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बहुत बड़ी शिकायत है, मैंने ये जो है हुकूमत वक्त से करनी है, साबका हुकूमतों से करनी है, या मैंने अपने जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने उस्ताज़ इकराम जो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है उनसे करनी है। तो ये आज चूँकि मैं काफ़ी अरसे से एक सवाल ज़हन में घूम रहा था कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह लेटेस्ट दौर आता जा रहा है, मोबाइल का नेट का दौर आता जा रहा है, वो किताबों को हमने पीछे रख दिया। वो जो अदीब शायर पैदा होते थे जिनकी शायरी में, जिनकी किताबों में जो मुसन्नफ़ लिखते थे कुछ ना कुछ सबक होता था और वो ज़िंदगी में काम आता था। अब जिस तरह लेटेस्ट दौर आ गया, मोबाइल का दौर आ गया, इसी तरह हमारी शायरी और हमारे अदीब भी विद माजरत जो है माइंड न कर जाएँ, ये भी कमर्शियल हो गया सारा कि हमने पैसा कैसे कमाना है। पहले आप देख लें बहुत सारे शोरा जो हैं उनकी ज़िंदगी गुरबत में गुजर गई, लेकिन आज भी उनकी किताबें, उनका नाम आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है माशरे के अंदर, क्यों इन चीज़ का फुकदान जो है, अदीब और शोरा जो है उनका फुकदान आता जा रहा है, कमर्शियल इसको क्यों कर दिया गया है। आज जो है गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में एक लिटरेरी सोसाइटी ने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया। ऐसे ही है, बड़ी खूबसूरत मेरे मोहतरम उस्ताद ने वहाँ पे बात की कि बात सच है कि जब कोई रिटायर्ड हो जाता है, जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका नाम ही कोई नहीं लेता। ये तो अब चला हुआ कारतूस हो गया जी, रिटायर्ड हो गया, इसको क्या बुलवाना। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे वहाँ पे उस्ताद इकराम, बहुत सारे ऐसे शायर जो रिटायर्ड थे उनको बुलवाया, वहाँ पे उनके लिए एक महफ़िल सजाई गई, बड़ी खूबसूरत महफ़िल थी। ये यकीन कीजिए आज जो है बड़े मुद्दत के बाद जो है रूह ताज़ा होगी अपने उस्तादों से गुफ्तगू सुन के। तो ये जानने के लिए आज मैंने इंतखाब किया गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज का, क्योंकि ये एक तारीख़ी कॉलेज है। यहाँ पे उस्ताद इकराम आप देख लें, बड़े बड़े नाम यहाँ पे पैदा हुए। तो आज मैं अपने उस्ताद इकराम जो मौजूदा यहाँ पे प्रोफेसर हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह है कि हमारे मुआशरे के अंदर हमारे जो शायर भाई हैं, शायर हजरात जो हैं और मुसन्नफ़ जो है, अदीब जो है, उनका फुकदान क्यों है और इसको क्यों कमर्शियल कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम उस्ताद इकराम का। मैं शायद मुझे बोलते हुए भी बड़े एहतियात से बोलना पड़ रहा है कि अपने उस्ताद के सामने, शायरों के सामने, अदीबों के सामने, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ को बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है। कहीं भी पकड़ लेंगे मैं कहीं गलती कर दूँ तो उसके लिए पेशगी माजरत चाहता हूँ। तो सर आप बताइएगा कि ये क्यों हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि एक अपनी हिस्ट्री है दयाल सिंह कॉलेज की भी, और क्यों हमारे मुआशरे के अंदर जो है अब इस चीज़ का क्यों फुकदान है कि वो शायर जो कभी इकबाल की शायरी पढ़ ले, इस तरह बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी शायरी पढ़े, कोई ना कोई आप चीज़, मतलब बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अब कमर्शियल होगी हर चीज़, वो मुसन्नफ़ नहीं है, वो अदीब नहीं है, वो शायर नहीं है, क्या वजह क्या है? अच्छा, दो शफीक अहमद नाम है जी मेरा। जी। दो बातें आपकी इस इंट्रो से मुझे जो समझ आई। एक पहली बुनियादी बात कि जो अदब है कमर्शियल ज़्यादा हो गया और उसकी जो असल हैत थी वो तब्दील हुई। तो अदब बराह रास्त ज़िंदगी से जुड़ा होता है। जैसे ही माशरे में, समाज में, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, हर चीज़ में तब्दीली आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अदब में भी तब्दीलियाँ आई। मैं समझता हूँ कि अदब ख़त्म नहीं हुआ, या शायद जिस तरह से हमें बादियल नज़र दिखाई देता है कि भाई ये वो पोजीशन नहीं रही। मैं समझता हूँ आज भी संजीदा अदब पढ़ने वाले, लिखने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ, हमें मंज़र पे ज़्यादातर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो आम कह लें कमर्शलिज़म का शिकार है। अच्छा, अब वक्त के तकाज़े बदले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दीगर ज़राए आ गए सोशल मीडिया के, उसमें उसने कमर्शलिज़म को रिवाज दिया और उसमें हमें दिखाई देता है कि बाज़ चीज़ें इब्तिज़ाल की हद तक पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद, ये तो एक साइड इफ़ेक्ट है उसका, लेकिन इसके बावजूद संजीदा अदब लिखा जा रहा है और उसी तवातर से पढ़ा जा रहा है। मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ रहता है किताब से, किताब की सेल से और रसाइल से, तो मैं बराह रास्त जानता हूँ कि आज भी जो नुमाइश इधर लगती है, एक एक जो स्टॉल होता है वो 5-5 लाख की सेल करता है ये एक्सपो में जी। तो
تو یہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے شاید اس طرح نہیں رہا، بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے. میں کوئی 20 ناول بتا سکتا ہوں جو پچھلے 4-5 سال میں آئے جو کمرشل ادب نہیں تھا. ایک تو ہے کمرشل، اور کمرشل ادب دنیا کی آپ کوئی بھی زبان میں، وہ فرانسیسی ہو، انگلش ہو، کمرشل ادب ہی لکھا جاتا ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے ساتھ. لیکن سنجیدہ ادب کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے، جو افاقیت جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ یہاں ہمارے ہاں بھی بہت سے وہ شاعری میں، ناول میں، ہر صنف میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات کہ یہ ادارے کتنی معاونت کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی پچھلے کچھ سالوں سے، وہ پچھلی دہائیوں سے، بلکہ سالوں سے نہیں، کچھ دہائیوں سے یہ ہوا کہ وہ جو تعلیمی اداروں میں ایک پنیری تیار کی جاتی تھی، ذہن تیار کیے جاتے تھے. ہر سکول میں ایک بزم ادب ہوتی تھی. جمعہ والے دن وہاں بچے نعت بھی پڑھتے تھے، ترانہ بھی پڑھتے تھے، اقبال کی شاعری بھی پڑھتے تھے، فلمی گیت بھی گاتے تھے. تو اس طرح سے ان کی ایک تربیت ہوتی تھی. اسی طرح مختلف کالجوں میں، ابھی ہم جس کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ 1910 میں قائم ہوا یہ کالج، 113 سال اس کالج کو ہو گئے ہیں. اس کی آپ ماضی کی روایات دیکھیں، یہاں ایسے ایسے جید لوگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ عابد علی عابد یہاں کے پرنسپل رہے ہیں، اور تاجور نجیب آبادی، اور جہاں کے جو اسٹوڈنٹ رہے ہیں ان میں منیر نیازی، ساحر لدھیانوی، اور ٹیچروں میں انجم رمانی جیسے لوگ، وہ ایک لمبی فہرست ہے. ڈاکٹر میں پہلے انٹرویو میں کہا نامور شخصیات یہاں سے. اچھا، میں پچھلی اس کی تاریخ کی کچھ رپورٹیں دیکھ رہا تھا کہ یہاں باقاعدگی سے ادبی پروگرام، مختلف ڈرامے، اسٹیج ڈرامے جو ادبی نوعیت کے، اور یہ اسٹیج ڈرامے نہیں جو بیسیکلی تو اسٹیج ڈرامہ وہی ہوتا ہے نا جس میں ادب ہو. اب یہ تو خیر جو یہ تو ایک لچر پن اور چیز ہے، اس کو تو ڈسکس ہی کرنا اس وقت میرا فضول ہے. یہاں ایک ادب کی دیرینہ روایت رہی ہے، اور مشاعرے سے لے کے ادبی پروگرام اور ادبی تنظیموں تک اور ادبی سوسائٹیاں یہاں رہی ہیں. یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ارشد صاحب، یہ پرنسپل بھی یہاں کے کچھ عرصہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا مختلف لیکچرز کی شکل میں، مختلف پروگرامز کی شکل میں، اور مختلف جو ادبی نوعیت کے اور ادب سے ہٹ کر علمی نوعیت کے، تو چاہے ہسٹری کے کسی موضوع پہ لیکچر. تو میں سمجھتا ہوں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو بتایا جائے یا ان کو راغب کیا جائے اس لٹریچر کی طرف جو زندگی کی اعلیٰ اقدار کی نمائندگی کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سر. میں دوبارہ آؤں گا کی طرف. اچھا، یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی کہ پنیری تیار کی جاتی تھی، اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے، دیکھیں کوئی اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ماں باپ کے بعد بچے وہاں پہ جاتے ہیں. بیسیکلی جو تربیت اور تعلیم ہے وہ اساتذہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. جو ذہنی نشو و نما ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ اساتذہ کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے. اور آپ اور میں جب دیکھیں ہمیں اساتذہ کرام کی آج بھی باتیں ہم مثالیں دیتے ہیں، میرے فلاں استاد نے جی یہ چیز مجھے سکھائی تھی، سمجھائی تھی، اس کو میں جو ہے آج بھی اس ذہن میں رکھا ہوا ہے. سر آپ اس پہ اوپر کوئی روشنی ڈالیے گا کہ ہمارا دیکھیں ایک سوشل میڈیا کی بات کی، دیکھیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اس سے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا کی بات کر لیں تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. جو الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیں تو وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا کے بھی اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہیں دور ہو رہے ہیں اپنی اصل جگہ سے؟ جی، میرا نام مرغوب حسین طاہر ہے. تقریباً 27 سال پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹل کالج میں اردو پڑھاتا رہا. آپ کوئی 8 سال سے اوساکا یونیورسٹی جاپان میں اردو پڑھا رہا ہوں. اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں تقابل بھی کر سکوں معاشروں کا، مختلف ثقافتی اقدار کا، ادب کا. کئی باتیں بہت زیادہ الجھ گئی ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اصل کردار جو ہے وہ استاد کا ہے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں. اور میں بھی جب گیا، اور آپ کو پتہ ہے جاپان ایک بہت ہی مہذب قوم ہے، اور میں حیران ہوتا رہا کہ اتنی زیادہ تہذیب
اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، کچھ سزاؤں کا ایسا وہ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ اتنے زیادہ کہ اخلاق یا مہذب کیسے ہیں، تربیت ان کی کون کرتا ہے. اور میں نے یہی دیکھا کہ ان کے ہاں سب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں ان کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ ہوتی ہے. کتابیں پڑھانے سے زیادہ زندگی گزارنے کا طریقہ انہیں بتایا جاتا ہے، علم کا درجہ بعد میں آتا ہے. خوبصورت بات. تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ جو اسکول میں استاد ہیں یا استانیہ ہیں، یہ جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اس کی وجہ سے قوم یہاں تک پہنچی. میں نے اپنی کلاس میں کئی سال کئی مرتبہ تسلسل سے یہ سوال کیا کہ تم لوگ جو تمہیں یہ تہذیب، یہ شائستگی، یہ آداب کون سکھاتا؟ استاد. اور میں حیران رہ گیا کہ کوئی 99 یا فیصد نہیں، 100% بچوں کا جواب تھا ہماری ماں. یعنی پہلی تربیت، تہذیب، شائستگی انہیں ماں سکھاتی ہے. وہ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ میری ماں میری یونیورسٹی ہے، وہ تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں، استاد سکھاتا ہے. اس کے بعد وہ بڑے اداروں میں آتے ہیں، زیادہ بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. جو سب سے بڑا المیہ ہے یا مسئلہ ہے ہمارا، جو میں نے تقابل کیا اور دیکھا، وہ یہ ہے کہ ماں جو بتاتی ہے وہ غلط نہیں بتاتی. کیا بات ہے. باپ جو بتاتا ہے وہ غلط نہیں بتاتا، لیکن جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ اس سے متضاد ہوتا ہے. یعنی ماں کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سارا معاشرہ جھوٹ بولتا ہے. ماں کہتی ہے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، دیکھتا ہے کہ والد مکرم وہی کام کر رہے ہیں. تو وہ جو بچہ ہے وہ جب اسکول میں آتا ہے، استاد، اساتذہ ہی بیٹھے ہیں، میں خود بھی استاد ہوں، ہم انہیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن معاشرے میں وہ اس سے بالکل متضاد چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا محتاط ہیں، تو میں بھی بہت محتاط ہوں میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ کہوں یا نہ کہوں. کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ماں، اساتذہ اور میڈیا، یہ سب مل کر قوم کی تربیت کریں. بالکل خوبصورت بات. اچھا سر، یہاں پہ ہی آپ نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ دیکھیں ماں اور بچے کا رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے. استاد کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایک ماں باپ کی حیثیت رکھتا ہے استاد بھی. معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ جھوٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل اس کے برعکس کہانی ہوتی ہے. تو معاشرے کو کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک میں کہتا ہوں جی یہ سب چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں کسی نے تو سٹیپ لینا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. اس پاکستان کے لیے کسی نے تو سٹیپ اٹھانا ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اساتذہ سے سیکھنا ہے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا ہے. تو آپ اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. پہلی بات تو میں معاشرے کو بہتر کیسے کیا جائے؟ شاید بری لگے بہت سے لوگوں کو کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کا تصور دے کر، گناہ کا تصور دے کر، سزاؤں کا خوف دلا کر آپ معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے. صرف یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سزا کیا ہے، جزا کیا ہے. اسے تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. بہت سی چیزیں اس کی جبلت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچہ تو آگ کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے. ماں بتاتی ہے کہ نہیں یہ چیز خطرناک ہے، یہ چیز آسان ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے اس ادارے کو جو سب سے زیادہ قوم کی تربیت کرتا ہے اسے نظر انداز کیا ہے. ہم نے ماؤں کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی جو خود میں باپ ہوں، جو باپ کو گھر میں حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ضرورت یہی ہے کہ ہم ماؤں کو یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کرائیں اور وہ بھیجیں، لیکن انہیں تھوڑی بہت جو بنیادی تعلیم ہے تہذیب کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، یہ ان کو سکھانی چاہیے. اس طبقے کو اہمیت دینی چاہیے. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ پی ایچ ڈی مائیں، اب تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو کتنی مائیں تھیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی تھی؟ وہ بالکل ان پڑھ تھی. میری ماں خود
جو ہے دنیاوی تعلیم نہیں پڑھی ہوئی، دینی تعلیم تھی، وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کی صحت تندرستی دے، ان کو زندگی دے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تربیت ہمیں بتایا کہ یہ چیز جو راستہ ہے سیدھا جاتا ہے. اب پی ایچ ڈی سب معاونت نہیں کی ہوتی. اب بات وہی آپ والی کہ پی ایچ ڈی ایک الگ چیز ہے، لیکن زندگی سکھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ ماں سے ہی کیا جاتا ہے. اب کم از کم دین کے نزدیک تو ماں لے کے جا سکتی ہے نا. جب ماں دین سے خود دور ہوگی تو بچوں کو کیا تربیت دے گی؟ جی اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اہم چیز یہ ہے کہ اس ماں کو بھی یہ پتہ ہو کہ اس نے کیا سکھانا ہے. یعنی ماؤں کو بھی یہ علم ہو. اور معاف کیجئے گا، یعنی میں کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے، وہ جو عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ایک طویل متنازع بحث ہے. لیکن ماں کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. ماں کی اہمیت کو سب تسلیم کرتے ہیں. لیکن ماں سے وہ کام کس طرح لیا جائے، ماں کو کیسے بتایا جائے کہ اس نے وہ تربیت کیسے کرنی ہے کہ طالب علم جب اسکول میں آئے تو استاد اسے جو سکھائے وہ اسے سیکھ سکے. یعنی پہلے ماں کا درجہ ہے، پھر استاد کا درجہ ہے، اور یہ دونوں مل کر ایک ایسی تربیت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ جو استاد اور ماں نے تربیت دی ہے، میڈیا اسے ضائع نہ کرے. بالکل، یہ میڈیا اسے آگے بڑھائے. بالکل صحیح ہے کہ وہ بچے جب میڈیا کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں. اور اب میں بچوں سے ذرا اور اوپر آ جاتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ جو اپنے گھر میں دیکھتی ہے، جو اسکول میں جو اساتذہ سے سنتی ہے، میڈیا اس کی تائید کرے، اس میں قوت پیدا کرے. بالکل صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ایک خوبصورت محفل سجانے میں بھی کردار ادا کیا. بڑی بات ہے جی، ریٹائرڈ لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا. واقعی بھول جاتے ہیں لوگ کہ بس چل گیا کار تو چھڈو اینو کی بلانا جی، بابے ہو گئے نے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑی خوبصورت محفل سجائی. آپ یہ محفل بھی سجائی، لیکن جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کے اوپر، دونوں کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. جزاک اللہ. یہ ہمارا کالج جو ہے یہ 1910 میں قائم ہوا جی. اور 1910 میں یہاں ہماری کالج کی سٹیج پہ پہلا پنجابی ڈرامہ کھیلا گیا. اچھا. جدید پنجابی ڈرامہ جو ہے وہ پہلا اسی کالج میں کھیلا گیا. مسز نورا ریچرڈز تھیں، وہ یہاں ان کے خامد جو ہے وہ انگلش کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے وہ یہاں ڈرامے کی استاد تھی. شیکسپیئر کے ڈرامے بچے کھیلتے تھے تو اکثر بچے انگریزی اسے صحیح تلفظ میں ادا نہیں جب کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ پنجابی ڈرامہ کریں. ابھی یہاں بچوں نے خود ڈرامہ لکھا اور سٹیج کیا گیا. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ علمی ادبی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے. اچھا سر، میں سوری فار انٹرپٹ کہ اس میں دیکھیں جب وہ آپ اس طرح کے ڈرامے ہوتے تھے، ان ڈراموں میں کتنا سبق ملتا تھا. بچے تیاری کر رہے ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، علم اور ادب سے کتنا اس کا تعلق ہوتا تھا. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پھر زاویہ والے اشفاق احمد وہ ہمارے کالج کے استاد رہے. وہ یہاں ڈرامے سٹیج کرواتے رہے. اور اخلاقیات کی تربیت کے حوالے سے اس کالج کی بڑی اچھی روایات ہیں. پروفیسر انجم رحمانی، ڈاکٹر آفتاب نقوی، نعت پہ ان کا بہت کام ہے. تو یہ لوگ جب چلے گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ کالج سے ریٹائر ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جو ایک ٹینٹ ساز تھے، جو ذہن ساز تھے، ہم ان لوگوں کو اپنے کالج میں جو ان میں حیات ہیں ان کو بلایا جائے، جو نہیں ہے ان کو یاد کیا جائے. اور اس حوالے سے ہم نے تقریبات کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور نئی نسل کو ان کے کاموں سے بھی متعارف کروا رہے ہیں اور کالج کے حوالے سے. تو اس کا بنیادی مقصد بچوں کی تعلیم و تربیت کا یہ پہلو جو ہے کہ ادب جو ہے یہ شخصیت سازی کرتا ہے. ادب انسانوں کو انسان بناتا ہے. اور جن لوگوں نے ماضی میں یہاں بیٹھ کے انسانوں کو انسان بنایا، ہم ان کو یہاں دوبارہ بلا کر نوجوان نسل سے اسے متعارف کروا رہے ہیں، ان کے کاموں سے متعارف کروا رہے ہیں، اور اسی روایت کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں جو ہم ادب کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، افسانے کے ذریعے، ناول کے ذریعے ذہن سازی کا کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کتابیں جو ہیں ان سے ہمارے سوشل میڈیا نے دور کر دیا؟ اگر موبائل دیکھیں، موبائل ہے یا نیٹ ہے، وہاں بھی تو کتابیں ہیں، اس کو پازیٹیو تو ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے میرے خیال میں یہ ٹک ٹاک، یہ فلاں، یہ ایسی چیزوں میں بھٹک نہیں گئے کہیں پہ؟ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب سے رشتہ
اور اچھا کرے. اور وہ میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہر جگہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو. اگر ہم ان بچوں کو اس طرف لگائیں گے اور ان کو صرف بتائیں کہ یہ کتاب کہاں پڑھی ہوئی ہے اور آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں. میں نے خود ہزاروں کتابیں جو ہے نا وہ PDF بنوائی ہیں, اور ہم کالج میں بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لائبریری کو ڈیجیٹل کروائیں. مطلب جدید دور میں جس طرح جدت ہے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے نا وہ ضرورت ہے آج کے, اس کے حوالے سے کام کیا جائے. مثلا 113 سال سے جو بکس ہماری لائبریریوں میں محفوظ ہیں, اب ظاہر ہے گرمکھی اور ہندی کی کتاب تو کوئی نہیں آ کے دیکھتا سوائے چند ایک لوگوں کے جو ہماری لائبریری میں آتے ہیں, اور کبھی کبھار ان کتابوں کی گرد صاف کی جاتی ہے اور پھر ان کو پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے یا نہیں, ورنہ ان کی فہرست ایک پڑی ہوئی ہے. لیکن اسی طرح فارسی اور عربی کی کتابوں کا بھی اب استعمال کم ہو رہا ہے, لیکن اردو اور پنجابی اور انگلش کی کتاب اب بھی بہت پڑھی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ ایک کالج نے ایک نیا سٹیپ لیا ہے, اور موجودہ پرنسپل صاحب کی جو نگرانی میں پہلے 9 BS تھے, اب 18 BS یہاں کروائے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے بھی ظاہر ہے بچوں کا کتاب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اسائنمنٹس بھی بنانی ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بچوں کو سہولتیں دی جائے, کتاب کے قریب لایا جائے, اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اللہ کرے گورنمنٹ بھی اس کی بلڈنگ کے اوپر بھی دھیان دے. ظاہر ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے, خاص طور پہ ہماری جو نیو بلڈنگ ہے اس کا اوپر دوسری منزل جو تھی وہ درمیان میں چھوڑ دی گئی تھی, مکمل نہیں ہوئی تھی. لیکن جو نئے BS پروگرام آ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بلڈنگ کی سخت ضرورت ہے. یہ کالج اثاثہ ہے, ایک تاریخی کالج ہے, 1900 پاکستان بننے سے پہلے کا, تو یہ ایک اثاثہ ہے نا جی پاکستان کا. اثاثے جو ہے وہ اچھی جو کامیاب قومیں وہ اپنے اثاثے ضائع نہیں کرتی. بے شک, اور ورلڈ سٹی والوں نے اس بلڈنگ پہ کی طرف کچھ توجہ دی تھی, لیکن وزٹ سے آگے نہیں بڑھی. یعنی وہ جو سیکٹری صاحب ہمارے ایک آثار قدیمہ کے ایکسپرٹ آئے تھے, انہوں نے ان کو یہ منصوبہ دیا. کامران لشاری صاحب اچھا کام کرے اس پہ, لیکن یہ ایک آدھ وزٹ کے علاوہ جو ہے نا وہ میرے ہی دور میں سیکٹری صاحب تشریف لائے تھے, اور انہوں نے یہ منصوبہ دیا تھا, اور خبریں بھی چل گئیں کہ جی اس کو ورلڈ سٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے اس بلڈنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن اس بلڈنگ کا بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ 113 سال پرانی بلڈنگ جو ہے وہ ایک اب آثار قدیمہ کا ایک سرمایہ ہے, اور لاہور کی پرانی بلڈنگوں میں سے یہ ایک عمارت ہے. میرے خیال سب کالجوں سے پرانی بلڈنگ اس کی ہی ہوگی شاید. اس سے پہلے لاہور میں صرف 4 کالج تھے, یہ لاہور میں بننے والا 5واں کالج ہے. اچھا 5واں کالج ہے. اس سے پہلے لاہور میں ٹوٹل 4 کالج تھے, جس میں اورینٹل کالج جو ہے وہ بھی شامل تھا, پہلے نمبر پہ وہ ہے. تو مطلب ایک قدیم اور تاریخی کالج ہے, اور ہر حوالے سے اس نے ہمیشہ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی, اصل میں یہ ہے کہ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ پیش رہا ہے کالج ہمیشہ, اور علمی حوالے سے اور رزلٹ کے حوالے سے بھی ماضی میں عروج و زوال اس کا حصہ رہے ہیں. کبھی بہت اچھے رزلٹ بھی آتے رہے ہیں, کبھی سیاست کی نظر بھی کالج ہوتا رہا ہے, لیکن آج کل بہت اچھا ماحول ہے, اور مطلب ایک علمی ادارہ ہم بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مائک دیجیے گا. ران صاحب کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو اپنے سینئرز جو ہیں ان کے درمیان میں بیٹھنا, کہ اپنے سینئرز کے ساتھ وہ تو اپنا کردار ادا کر گئے, اب آپ اس کے لیے بہتر کردار کیا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ وہ انہوں نے جو پازیٹیو کام کیے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس روش پہ چل رہے ہیں, یا بس ٹھیک ہے آپ بھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے آپ نے بھی وہ کمرشل کر دیا ہے, سارا کچھ بس ٹھیک ہے چلتا رہے گا. اور پہلا سوال جو وہی کہ اب جو ہے ادب اور جو ہمارے شعراء تھے وہ نہیں رہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہرگز بالکل ختم, اگر وہ بالکل ختم ہو جائیں تو ہمارا بالکل ادب سے تعلق ہی ختم ہو جائے. یہ پھر جو آج آپ نے محفل جمائی تھی یہ بالکل ایسی محفلیں بھی نہ جمیں. ایسا نہیں ہے کہ وجود ختم ہو گیا ہے, وجود ہے تو سسٹم چل رہا ہے لیکن کم ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مشکل میں آپ نے ڈال دیا. اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر, سینئرز کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا اور کوئی اپنی رائے دینا, اور رائے بھی بنتی آ رہی ہے, اور بہت ساری اچھی گفتگو کی گئی ہے اور باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے آپ نے بڑے اچھے سوالات آج اٹھائے ہیں. ادب کے اندر کچھ نیا آنا چاہیے, اور ادب کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے. بہت اچھا موضوع ہے یہ. دیکھیں جو ایک شعری تجربہ ہے یا ادبی روایت ہے اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے.
ہم اپنے میٹرک کے نصاب میں نہیں تو انٹر کے نصاب میں پڑھتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اساتذہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، میر کا ایک شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اب وہ تجربہ ہے، میں اس سے 200 سال بعد کے ایک تجربے پہ آ جاتا ہوں جو ہمارے حال ہی کے ایک شاعر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کمال ضبط کا یہ آخری ہنر بھی گیا، میں ٹوٹ کے رویا، میں آج ٹوٹ کے رویا اور اس کے گھر بھی گیا۔ تو یہ انسان نسل در نسل اپنے تجربات سے گزرتے جاتے ہیں، اور ایک تجربے سے پھر نئی چیز بھی سامنے آتی ہے، نیا تجربہ بھی سامنے آتا ہے۔ اور ہمارے آباء یا ہمارے اجداد نے جو ایک شعری روایت ہمیں دی یا جو روایات ہمیں دی ہیں، ایک تو اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور دوسرا اس میں نیا تجربہ کر کے اس کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کیا زیادہ جو پریکٹس نظر آ رہی ہے، جس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، اور آپ نے بھی سوال کیا ہے اور شکایت بلکہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت سے تو ہم نے اس کو آگے بڑھانا تھا، لیکن ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور ہم نئی روش کی طرف چل پڑے، نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہماری سوچ بدلنے اصل یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ درمیان ادھر میں کے پھنس ہیں گئے۔ نہ ادھر کے ہیں، وہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول ایسے گیا ہی، والی بات۔ ایسے ہی۔ تو اسی طرح لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو مختلف سوچ ہوتی ہے شعراء کی، ہاں فکر ہوتی ہے، وہ فکر پھر آگے جاتی ہے، بدلتی ہے، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، ہر دور کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اس کو شعراء آگے بڑھاتے ہیں، اس روایت کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور اس میں نئے تجربات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ یہ ادبی سرگرمیاں ہیں، اس کو آپ آگے بھی بڑھائیں گے، اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئر سے سیکھیں گے بھی، یا پھر ایسے ہی رہنے دیں گے جیسے کام چلتا ہے، مقبوط الحواسی میں انسان نظر آتا ہے آج کل ہر بندہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کیا کام کیا، کچھ ہوتے ہیں بس وقت ٹائم پورا کرتے ہیں کہ بس ہے یار اپنی تنخواہ پوری کرنی ہے، ٹائم پورا کرنا ہے، اپنے گھر کو چلے گئے، اپنا لیکچر دیا، بس ٹھیک ہے۔ کچھ ویژنری لوگ ہوتے ہیں کہ یار میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یہاں پہ اس کالج میں جو ہمارے بڑوں نے کام کیے، یار اس کو لے کے آگے چلنا ہے یا کچھ نیا کرنا ہے۔ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن اس میں اگر ایک اضافہ آپ اور کر دیں، جو فی زمانہ حالات ہیں، کیونکہ انسان اس سے نا مستثنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کس خواہش کو پورا کروں، کسے ادھورا چھوڑوں، اپنی تنخواہ کو کئی بار گنا ہے میں نے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شاعر ہے، کیونکہ آج کل شاعری بھی ایسی آ گئی، اس میں وہ کسی قسم کا وزن بھی نظر نہیں آتا، کوئی گرا ہوا مصرع ہوتا ہے، کوئی اساتذہ کرام میرے پاس بیٹھے ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ایک اور ہمارے عصر حاضر کے شاعر ہیں، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ پیٹ کا ہے یا پلیٹ کا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو ان میں سے پھر آگے بڑھنا اور اپنی اس روایت کو آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جائز بات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے عصر حاضر کے شاعر ہیں، ان کا بڑا اچھا شعر ہے اس حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، رات بستر پر میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں۔ تو اتنے مسائل ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ اتنی شاعری پریشانیاں ہے ہیں۔ ران صاحب، یہ وہ شاعری ہے جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ پورا وہ مفہوم آ جاتا ہے، جی۔ اس میں آپ اگر غور کریں تو آپ کو پورے دن کا وہ اس میں ایک شعر میں انہوں نے سمیٹ دیا کہ اسے گولیاں نہیں کھانی پڑتی، وہ سوتا ہے، بس وہ سو جاتا ہے، وہ لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں، یعنی انسان تھکا ہارا گھر جاتا ہے۔ تو پھر اس تھکاوٹ کے ماحول میں جو اس کو تھکا دیتی ہے پوری زندگی کی روٹین جو ہے، روز کی روٹین جو ہے، وہ کیا کیا سوچے، کیا کچھ کرے، وہ اپنی تنخواہ کو بڑھائے، وہ اپنے مسائل باقی دیکھے، اس کے اوپر بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اور ہم نے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا ہے، اور ہم نے اس روایت کو آگے بڑھانا ہے جو ہمارے پرکھوں نے، جو ہمارے اجداد نے چھوڑی ہے۔
صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا, ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, تو وہ حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہم اسی طرح سے اپنا اگر حصہ وہ ایسا ڈالیں نہ گے ہو تو سسٹم سارا درم بھرم ہو جائے. دھرم برم ہو جائے. تو ہر ایک کو اپنا منصب, اپنا جو فرض ہے وہ پہچاننا چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے, اور اپنا حصہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں مختصر شاعروں میں بھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, شعر پڑھ کے. جی بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ادبی گفتگو ہے یہاں پہ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج میں. لیکن مجھے یہاں پہ ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ آج ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے اساتذہ, ہمارے ملک کا اساتذہ, ہماری قوم کا اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. جی پیچھے دیجیے گا ذرا, دوست جو ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیے گا, جو گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنے کی ضرورت ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ ماں جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے, اصل تربیت ماں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں سے ہوتی ہے, ماں اس کے بغیر تو کہانی نہیں نہ چلتی. پھر اساتذہ کا بھی کردار ہوتا ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں, اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے, ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سے اگر ہم 20-25 سال پہلے پیچھے جائیں تو تھوڑا سا لاؤڈ میں پلیز بولیے گا. جو 20-25 سال اگر ہم پیچھے جائیں تو جو رسپیکٹ والدین کو ہم دیتے تھے, آج وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں جو فقدان ہے ادب کا ہے, مساوات کا ہے. اگر ادب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے جب اسکول جاتے تھے تو علامہ اقبال کی نظم پڑھتے تھے صبح کے ٹائم, اور بچے ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے, ڈرتے تھے ٹیچر سے. جب ٹیچر آتا تھا ڈرتے تھے, اور ٹیچر کا بہت احترام تھا. جو ٹیچر کہتا تھا لوگ اس کو سنتے تھے اور اس کی بات پہ عمل کرتے تھے. آج وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو پہلے تھی. ایک بات ضرور ہے کہ پہلے کتاب کا بہت رول تھا, کتاب لوگ پڑھتے تھے. آج وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتاب سے ہم کافی پیچھے چل گئے. اگر ہم تھوڑا سا دوبارہ وہ کتاب کی طرف آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ آ سکتے ہیں, ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور جو ٹیچر کا اس وقت رول ہے, اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ٹیچر, ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ان کی جو آواز ہے, ان کے ابھی بھی جو لفظ ہیں, انہی کے عمل کر کے ہم معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جو ہماری مساوات ہے, ہمارے برابری کے حقوق ہیں, وہ آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. کوئی بھی ملک اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب ہم ان مساوات اور ادب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک بات. تو اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتے. اگر ہم پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم کن کن چیزوں کو محفوظ کریں, تو اس میں ادب کے لوگ بھی تھے کہ جن کو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک سانسہ ہے, ان کو محفوظ کریں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں, جو پروفیسر ہیں, تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ ہی کرے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی, تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتا رہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. مطلب ہمیں ساری چیزیں حکومت کے اوپر نہیں ڈال دینی چاہیے, ہر انسان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, فرد واحد کے طور پہ اپنا اپنا وہ کردار پازیٹیو ادا کرے اس میں. جی بالکل. میں خود پھر معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ میں کالج روڈ پہ جا رہا تھا, الجنت میرج ہال ہے, وہاں پہ میں نے دیکھا ایک پانی کی ڈرین تھی, وہاں پہ نا پانی لیکیج ہو رہا تھا, پائپ کے اندر گندا پانی مکس ہو رہا تھا. تو میں نے سوچا اگر اتنے لوگ گزر دیں, اگر کوئی نہیں کچھ کہہ رہا, چلو میں کوشش کرتا ہوں. میں نے اس کی پکچر لی, میڈیا تک بھیجی, دوستوں کو بھیجی, HRCP کو, اس طرح کافی لوگوں کو بھیجی. مجھے فون بھی آیا کہ واقعی یہ چیز ہو رہی ہے کہ اس میں گندا پانی مکس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. تو میں نے تھوڑے دنوں بعد دیکھا وہ جتنی پائپ لائنیں تھیں وہ ساری انہوں نے ریپیئر کر دی. مطلب آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا. جی میں نے کوشش کی. آپ نے کوشش ہی ہوتی ہے نا, انسان کوشش ہی کرتا ہے. تو انسان میں سمجھتا کوشش کرنی چاہیے. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی راستے بنا دیتا ہے, پھر ہم کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آج سے اگر ہم دیال سنگھ کالج کو دیکھیں 20-25 سال پہلے, اس کالج کو یہ سمجھتے تھے لوگ کہ اگر کوئی بچہ اس کالج میں داخلہ لے گا وہ بدمعاش یا اس طرح کا بنے گا, یہی چیزیں سامنے آتی تھی. تو میں جب یہ پہلی دفعہ ڈاکٹر مجاہد صاحب نے مجھے ادھر بلایا تو میں نے دیکھا کہ یار اس کالج کا ہم نام کچھ اور سنتے تھے, آج یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں جو ادب کی ہو رہی ہیں. ٹیچر آتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں, لوگوں کو چیزیں بتاتے ہیں.
تو یہ کتنی لیکن سر بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی جب لوگ یہ سمجھتے تھے نا جی۔ کہ وہاں پہ بچہ بدماش ہوگا، تب بھی اگر آپ لاہور میں بات کر لیں تو سب سے زیادہ ادبی محفلیں یہاں پہ ہی سجائی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ لوگ شاید ادب میں اتنا ان کی طرف اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا ہر معاشرے کا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرے، اپنا رول ادا کرے، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور جو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں یہ بھی ادب کی طرف ٹھیک لگاؤ ہے پیدا کرے۔ سر، مائک آگے دیجیے گا۔ سر آپ کیا اس کے حوالے سے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے محترم اساتذہ کرام نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنے کی جرت کرتا ہوں کہ اگر تھوڑے سے لاؤڈ میں پلیز مجھ تک آواز آ جائے۔ نہیں نہیں بیٹھے رہے آپ، بیٹھے رہے، یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملتا رہا ہے، سندھ میں بھی پنجاب میں بھی۔ مجھے ایک کامنالٹی یہ تھی کہ ان کے کوریڈورز میں بچے بچیاں کراچی کی یونیورسٹیز اور لاہور کی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں چیٹنگ کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں فرشوں پہ اور ادھر ادھر زمینوں پہ، اور میں نے ان کے وائس چانسلر سے کہا ان کا ٹائم اگر چیٹنگ کا ہے، اگر یہ اس طرح کے وقت ضائع کر رہے تو یہ آپ ان کو اچھی سی گیموں میں لگائیں یا ان کی لائبریریز دیں یا بہرحال کہیں تو انہوں نے وہ کوریڈوروں پہ لکھ دیا نو چیٹنگ نو موبائل لائک دس ون۔ اصل میں یہ گلوبل ولیج، دنیا ایک سمٹ گئی ہے، ہم اچھی باتیں وہاں کی نہیں دیکھ رہے۔ میں پیرس میں تھا، ویسٹ آف پیرس میں، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، ایک استاد تھی وہ سڑکوں پہ ٹریننگ دے رہی ہوتی، تو میں نے پوچھا یہ بچے کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ ادھر، میں ایک آفس ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچے کبھی ادھر سے کراس کرتے ہیں، جب ادھر آتا تو اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو میں ٹیچر سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کون سی ٹریننگ ہے؟ ٹریفکس کے لاز کو سمجھنے کی، ریڈ سگنل پہ کیسے ہونا ہے، زیبرا کراسنگ میں کیسے کرنا ہے، ٹریفک کو ہینڈل سے۔ یہ ہے چھوٹی سی بات ہے کہ لیکن بنیادی طور پہ لیکن سر جی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ڈسپلن سکھا رہے ہیں بچوں کو۔ چھوٹی روڈ لیول جو بھی ہمارے اساتذہ کرام نے کہا۔ اسی طرح مجھے کیمرون یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ مجھے پڑھائی کا ماحول ملا۔ سچی میں بات، حالانکہ گلوبل ولیج ہے، وہاں کا امپیکٹ ہمارے پہ آنا چاہیے لیکن ایسا کم ہے۔ تو یہاں پہ پڑھائی ماشاءاللہ، آپ ہماری نیشن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وی ہیو اے پوٹینشیل نیشن، ڈونٹ وری۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جس طرح پروفیسر حضرات صاحب نے کہا، رائٹ فرام دا روٹ لیول سے ہمیں جب تک مدر سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اضافہ کروں، انوائرمنٹ بھی ہمارا، بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا امپیکٹ لیتا ہے۔ ماں ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، میڈیا ہو گیا، سب کا رول ہے، انوائرمنٹ کا بھی اس میں رول آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنا رول ماڈل پیرنٹس کو بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ معاشی زندگی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ہے ہمارا۔ باپ کمانے کے لیے جاتا ہے گھر میں تو واپس آتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو بھی اچھے ورڈز دے، اچھے الفاظ کرے تاکہ اس کا بھی ایک اچھا مزاج بنے، اور الٹیمیٹلی وہ بچوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہی ماحول میں ہم ٹھیک ہے، دس از ویری ٹرو کہ ہمارے یہاں سوشل ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، یہ ہماری نیشنز میں انڈر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں ہیں، جو ڈیولپ کنٹری میں ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، لیکن اب امریکہ جیسی کنٹری میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ٹریولنگ ہر چیز کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں بھی مرڈر کیسز تو بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں، سوری۔ بات یہ ڈسپلن کی کہ وہ ٹریفک کے رولز جو ہے بچوں کو بتا رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کالج اسکول کے اندر پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں، اسی طرح لائف کے اندر بھی اگر پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتایا جائے کہ ڈسپلن کس طرح، میرے خیال میں کافی پازیٹیو اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اپنی لائف میں رولز آف لاء پہ تو لازمی فالو کرنا ہے۔ اچھا، ہم بات پھر ہم دین کی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دین تو یہی سکھاتا ہے نا جی کہ اخلاقیات پہ ہے، نماز ٹائم پہ ہے، پنکچوالٹی۔ ایک ہماری ٹریننگ میں ہوتا ہے ڈسکرشنل مینٹل روٹین، اسے ہم کہتے ہیں DMR۔ یہ کہ ایسا ڈیولپ ہوتا ہے ہماری ہیبٹس کی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں جی رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جلدی اٹھو، صبح جلدی اٹھو، نماز جلدی سو، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ DMR ہمارا ڈسکرشنل مینٹل روٹین ہے، یہیں سے کام خرابی کی طرف یہیں سے شروع ہو کام جاتا ہے۔ خرابی ہوتی ہے۔ آپ ٹریفک لاز، ٹریفک ریڈ سگنل کراس کر جاتے ہیں، آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا، او دین سو وٹ۔ یہ جو کچھ نہیں ہوتا نا DMR، یہیں سے پھر پرابلم۔ ٹیچرس کے ساتھ سلام نہیں کیا، بڑے اساتذہ گئے ہیں اور چپکے سے گزر گئے ہیں، تو یار آپ نے اپنے اتنے سینئر کو سلام کر لے، وہ سر کچھ نہیں ہوتا۔
یہ ہماری مینٹیلٹی میں جب یہ شامل ہو گیا نا، DMR ڈسکرشنل مینٹل روٹین، یہ ہمارے روٹس لیول کو چلتے چلتے یونیورسٹی لیول تک بھی، اور ہمارے یہاں جو یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہیں وہ بھی کمرشلزم کا شکار ہیں. میں پڑھاتا بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، وہاں بھی کمرشلزم آیا ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے، قوموں کو ڈیولپ ہر ایک کا ہاتھ ہونا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھیں، یہاں عبدیات سنگھ کالج بڑی پرانی درسگاہ ہے، الحمدللہ مجھے یہاں کوئی بچے ایسے نہیں ملے جو اس طرح کی چیٹنگ کر رہے ہوں، اس طرح کی ہلڑ بازی کر رہے ہوں. اس طرح کا ایک ادبی ماحول ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب نے کرنا ہے. سر جی اداروں کا آپ اسکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی، ان کا اثر تو ہوتا ہے. ادروائز کتاب تو گھر بیٹھ کے بھی پڑھی جاتی ہے، تیاری تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، پیپرز تو وہاں بھی دیے جاتے ہیں. اب وہاں اسکول کالجز سے وہ یہی ادب سیکھتا ہے، وہ معاشرے میں رہنے کے سہنے کا طریقہ سیکھتا ہے، وہاں پہ ایک اچھا انسان بنتا ہے اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے. کتاب تو گھر میں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ آپ 40 سال پہلے جب یورپ میں ٹریول کرتے تھے یا 30 سال پہلے، تو وہاں پہ کتابیں ہوتی تھیں. ہاں ٹرین میں بیٹھے تو نارمل کتابیں پڑھتے تھے. میں اکثر یہی دیکھتا تھا کہ وقت ضائع نہیں کرتے. ابھی آپ جا کے دیکھیں تو ٹریولنگ کریں تو وہ موبائل پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی موبائل کو یوز کرنا اچھا ہے سر. یوٹیلائز کرنا بات وہی اچھی پہلے میں نے کہا کہ اس کے بھی پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہیں دونوں. جی اب کتابوں میں بھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کی کہانیاں آتی تھی جو ماں باپ روکتے تھے کہ یہ کہانیاں نہ پڑھیں، یہ اچھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پڑھنے میں بھی فرق ہے نا. موبائل جو ہے اس کا یوز آپ پازیٹیو کر لیں تو پازیٹیو ہوگی چیز، اگر اس کو نیگیٹو کریں گے تو بجائے گیموں میں اور ان چیزوں میں کریں گے تو وہ ساری چیزیں ظاہر جی چلی جائیں بالکل گی. بالکل صحیح. سر بڑی دیکھیں بات پتہ ہی کیا ہے، بات یہ ہے کہ آج ہم صرف ہمارا یہ مقصد جو ہے صرف پروگرام کرنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہم دوست اکٹھے کیے ہوئے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے اپنے جو ہے محترم اساتذہ میں آیا ہوں جو ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، شاعری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پڑھایا بھی ہے. بہت سارے نامور لوگ آج ان سے پڑھ کے جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے آج کے معاشرے میں ماں کو بھی سبق دینا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے، باپ کو بھی دینا ہے، معاشرے کو بھی دینا ہے. اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے، میرا نام ہے پروفیسر سید شاہد اور میرا گورنمنٹ اسلامیہ کالج کینٹ سے تعلق ہے. یہاں یہ میرے دوست پروفیسر شفیق احمد خان ہیں، تو یہ ان کی یعنی دعوت پہ میں یہاں آیا تھا، یعنی مہمان ہوں یہاں پہ. آپ نے جو ٹاپک چنا بہت شاندار اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اس میں سب سے پہلے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو ایک یورپین انٹلیکچوئل ہے، اس نے کہا تھا کہ اف ایوری ون سویپس بیفور ہز اون ڈور دا ہول ورلڈ وڈ بی نیٹ اینڈ کلین. دیکھیں ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک پروفیسر کا، ایک ٹیچر کا کردار یہ ہے نیشن بلڈنگ. تو اگر وہ اس میں کمیٹڈ ہے تو وہ الحمدللہ بہت اچھی جو ہے کلاس تیار کر دے گا. ٹائم لگے گا. اگر اس کو ایک موٹو کے طور پہ لے کے چلا جائے، ایک آپ نصب العین بنا لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری منزل ہے، ہر پروفیسر ہر ٹیچر یہ سوچ لے کہ یہ میں نے کرنا ہے. مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، سب کچھ ہے. ایون دین بہت سے ایسے بھی تو ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کو یہ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کو انسٹرکٹ کر سکے، ہدایات دے سکے. تو میرے خیال میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں پروفیسر، میں نے کہا کہ ایوری ون، کوئی بھی جو ہے اپنا کردار، جیسے میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ اکثر میں آلموسٹ ہر سنڈے کو یہ پرانی کتابیں یہ نیلے گنبد کے پاس وہ ہوتی ہے، وہاں جاتا ہوں، بہت شاندار بکس ملتی ہیں. ایک فکرہ یہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، دیکھیں جی اس قوم نے کیا ترقی کرنی ہے کہ جی کتابیں زمین پہ اور جوتے شو کیس میں ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کتابیں زمین کے بعد زمین پہ نہیں رہتی، وہ جناب گھر کی خوبصورت الماریوں میں جا کے لگتی ہیں اور وہاں سے ایسی ایسی نایاب کتابیں مل جاتی ہیں. اور شو کے وہ جو شو کیس پہ ہیں وہ پاؤں میں آ جاتے ہیں. تو ہر ایک اپنی اصل جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ فکرہ پلیز اس کو ذہن سے نکال دیں. نہیں آپ کی بات نہیں ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اچھا تو یہ ہے کہ بکس جو ہیں یہ بہرحال ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. اور آپ وہاں جا کے دیکھیں اچھا خاصا رش ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے. وہاں ایسے بھی ہیں جو کمرشلزم سے بیچنے والوں میں، مثلا وہاں ایک ظہیر بھائی ہیں، وہ بڑی مطلب کہہ لیں کہ سستی کتابیں دے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پڑھنے والے ہیں. جو انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ بس ویسے ہی آئے ہوئے ہیں، ان سے وہ مناسب قیمت لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک قیمت بھی لیتے ہیں. پروفیسر صاحب بات پتہ کیا ہے، جب اس طرح کے اسٹال لگتے ہیں نا
तो गुजरने मैं बदकिस्मती ये है कि मैं किताब से दूर हूँ। मैं भी कोशिश कभी होती है कि आप जैसे दोस्तों में बैठूं तो दिल करता है मैं भी पढूं, लेकिन कभी वो किताबें जब स्टॉल लगे होते हैं ना तो ऐसे जाते जाते उनको देखना ज़रूर होता है यार, एक शौक़ से पैदा होता है कि बुक ले जाए। कभी कई ख़रीद भी लेते हैं, पढ़नी अलग चीज़ है, ख़रीद भी लेते हैं यार ये इसका मुसन्नफ़ जो है बड़ा नामवर था, इसको देखते हैं क्या है। वो बदकिस्मती है कि वो अलमारी में ही रखी जाती है, शोकेस में पढ़ी नहीं जाती। ये भी बड़ा अलमिया है हमारा। ये एक ट्रेजिडी तो है, लेकिन बात यह है कि अगर आपने कोई चीज़ ले ली है तो फिर उसको खर्च तो करना चाहिए ना। आप कंजूस ना बने कि लाके आपने सरमाया रख दिया और जनाब चोरी हो जाए तो बाद में कोई कहे यार जैसे कागज रख के मुतमईन हो जाए कि पैसे इधर ही पड़े हैं। तो बुक जो है वो लें तो फिर उसको पढ़ें, तो तभी तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। आप तमाम उस्ताज़ा का कि आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में आवाम को समझाने की, हमारे माशरे के अंदर बेहतरी के लिए कि देखें उस्ताद का बड़ा किरदार होता है, बड़ी कोशिश की है। लेकिन मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं जो फ्रंट रो में दोस्त बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इसके हल के लिए जिस तरह आपने बताया कि ये नामुमकिन नहीं है, अपने वो शायराना अंदाज में वो मुख्तसर जो है वो 30-30 सेकंड में इसको ज़रा समेट दें, आपकी बेहतरी होगी। प्रोफेसर प्लीज़ सर वो शॉर्ट में इसको ज़रा। मैं समझता हूँ कि ये जो जदीद ज़राए हैं ये भी अगर इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। तो बच्चा BS कर रहा था इंग्लिश में मेरा, तो उसे बाज़ किताबों की ज़रूरत थी। मैं गया, अनारकली मुझे नहीं मिली, स्ट्रेंजर था और नावल थे कामियों का, और तो मेरे पास उर्दू में थे तर्जमे, मैंने उसे दिए, कहता नहीं मुझे इंग्लिश में चाहिए। उसके बाद उसने वहाँ नेट से निकाले, उसे सारे मिल गए। वैसे वो मुमकिन नहीं था, अगर होते भी बाज़ार में शायद जो बाहर से आते थे नावल इंग्लिश, वो बड़ी कीमत उनकी होती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जदीद ज़राए हैं इनको भी अगर आप मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये फ्रूटफुल हो सकती है। ये मुस्बत हैं अगर मुस्बत इस्तेमाल किया जाए। सर जी, जो मैंने सुनी है बातें आप की तरह मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। एक तो ये चीज़ बिल्कुल सामने आई कि हमें अपनी कौम से मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, नामुमकिन नहीं है, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और दूसरा ये कि रास्ता हमारे सामने है, लोग चलना भी चाहते हैं, सिर्फ ज़रा से तारुक की ज़रूरत है। वो इकबाल ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। जिस तरह आज आपने प्रोग्राम किया, इसके हवाले से इसको सुनकर कुछ और लोग प्रोग्राम करेंगे, लोग देखेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि हाँ अदब है, तहज़ीब है, हमें इस तरफ जाना चाहिए, माँ की क्या अहमियत है, इदारों की क्या अहमियत है। तो वो चिराग से चिराग जलता चला जाएगा। और ये सवाल जब माशरे में पैदा होगा, हर शख्स के जहन में पैदा होगा कि हमने अपनी कौम को कैसे ठीक करना है, हमने नौकरी कैसे हासिल करनी है, जॉब कैसे हासिल करनी है, डिग्री कैसे हासिल करनी है। इसके बजाय जब ये सवाल पैदा होगा कि हमने अपनी कौम को कैसे ठीक करना है, एक कौम कैसे बनना है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द तब्दीली सामने आएगी और हमारी कौम दुनिया की एक मुंतखब कौम बन सकेगी। बहुत शुक्रिया सर। आप अपनी वो पंजाबी शायरी में भी एक मुझे शेर सुनाएंगे जो बड़ा खूबसूरत अंदर आप कर रहे थे, और एक इसका मुख्तसर जवाब भी दीजिएगा। जी शुक्रिया आपका। एक तो मैं बात करना चाहता था ये मीडिया के हवाले से। हमने जो है ना शुरू किया यहाँ B.Ed। ठीक। तो B.Ed में हमारे पास बहुत पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, MS करने के बाद, BS करने के बाद। तो उनका जो ग्रुप है उसमें हम उनकी निसाबी किताबें PDF फॉर्म में शेयर करते हैं। कुछ किताब एक बच्चे ने अगर PDF बना लिया तो वो शेयर कर रहा है, अगर टीचर को कहीं से मिली है तो वो शेयर कर रहा है। तो इस तरह इस मोबाइल को और जदीद टेक्नोलॉजी को अब तालीम के और किताब के फ़रोग़ के लिए भी बहुत खूबसूरती से मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी हुई, मेरे दोस्त अभी चले गए, प्रोफेसर नासिर अदीब साहब यहाँ पे नहीं है, उन्होंने बताया कि मैथ्स कॉम भी हमने शुरू कर दी यहाँ पे। उसकी क्लासेस मैथ्स कॉम जो है उसमें हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह अब उनका डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट और बहुत पढ़े लिखे लोग इस डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए हैं। पहले नासिर साहब अकेले थे, अब 4 लोग हैं। ठीक है। तो एक अच्छा पंजाबी शायरी जो है वो भी 2 अगर शेर ना सुने तो ये भी ज़्यादती होगी। जी मैं अपने 2-3 शेर पेश करता हूँ। नात के शेर हैं। काश कदी मैं पाक नबी दा दौर मुबारक पांदा, सूरज मुखड़ा तकदा रहंदा, कदमी विच विच जांदा, वाह। ते काश अबू जाहल दे हथ दा मैं ही कंकर हुंदा,
इज़न मुबारक उत्ते मैं भी कलमा आख सुनांदा ते अबू हरैरा वांगू आका रख दे ना कोई मेरा, अबू हरैरा वांगू आका रख दे ना कोई मेरा, ओहो सब नू चेते रहिंदा अरशद भुल पल जाता। वाह 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 वाह, बहुत खूब सर। राना साहब, मुख्तसर जवाब और एंड पे खूबसूरत शेर। हमारे कसरे हाज़िर के शायर हैं, उन्हीं के शेर से मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या न रखो ख्वाब में यारी रखो, और नाउमीदी से ही उम्मीद की रोशनी नज़र आती है, उम्मीद की रोशनी फूटती है। बस अपने हिस्से का चिराग जलाना है हमने, और इंशाल्लाह देखिएगा नासिर काज़मी के बकौल वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और ये मुश्किलात दूर होंगी। बहुत शुक्रिया जी, मैं तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। ये बात ठीक है कि वक्त जो है बदलेगा, हालात बदलेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हर इंसान को, हर शहरी को पाकिस्तान को अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम कोशिश करेंगे, देखिए माँ से लेके उस्ताद तक माशरे के अंदर एक रेडी बांध से लेके एक बड़ी सीट पे बैठे हुए हर शहरी का अपना अपना किरदार बनता है कि वो अपना अपना किरदार मुस्बत अदा करे। ठीक है, महंगाई है, बड़ी अच्छी बात की प्रोफेसर साहब ने कि महंगाई से ये नहीं है कि हम अपनी रवायात भूल जाएं, हम इसको नामुमकिन बना दें। देखिए हर चीज़ मुमकिन है, हम नामुमकिन इसको ना रहने दें, इसको मुमकिन करना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमने, हर शहरी ने अपना किरदार अदा करना है, हर इंसान ने अपना किरदार मुस्बत अदा करना है। तो जब हम मुस्बत किरदार अदा करेंगे तो ये जो जितनी मुश्किलें हैं ये इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएंगी। देखिए हमने एक कौम के तौर पे, हमने एक पाकिस्तानी के तौर पे जो है अपना किरदार अदा करना है। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ अपने, देखिए ये मैं कौम बाला से तो कहता हूँ, मैं अफसरान बाला से तो कहता हूँ, लेकिन आम शहरियों से भी ये मैं अपील करता जाऊँ कि देखिए अगर पाकिस्तान का वजूद है तो हम एक आज़ाद शहरी यहाँ पे जी रहे हैं। यकीन कीजिए कि आप अपने हमसाए मुल्क में जाकर देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ कौन सा सलूक किया जा रहा है। वहाँ पे एक चौथी पाँचवीं नस्ल की अक़लियत समझा जा रहा है। वो हम भी अगर वहाँ पे ग़ुलाम होते, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते तो हमारा भी वहाँ पे बुरा हालात होते, हम यहाँ पे आज़ाद सांस ना ले रहे होते। ये अल्लाह का करम है हम पे, ये अल्लाह ताला का ख़ास इनायत है पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, इसकी बुनियादों को मजबूत करना है। यहाँ पे जो आर्जी तौर पे यहाँ पे मुश्किलात आई हैं, महंगाई है या और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, हमने मिल के यकजा हो के एक मुट्ठी की तरह बंद हो के हमने इसको दूर करना है। लेकिन बात फिर वहीं पे है कि हमने हुकूमत पे नहीं छोड़ना, हमने सिर्फ असातिज़ा पे नहीं छोड़ना, हमने सब ने बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत शहरी अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये नामुमकिन नहीं है, ये सब कुछ मुमकिन है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।